अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट समीर बेग और आप देख रहे हैं FM4 के टीवी का प्रोग्राम नाज बरदारियां, जो कि पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाजरा का प्रोग्राम है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ अंशर सीनियर कॉलम निगार तजियाकार अदरीसना साहब, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, काकड़ साहब ने तो 2 दिन तो बड़ी फुर्ती दिखाई कि बिजली की कीमत में रिलीफ देना है, लेकिन IMF ने इनके गुब्बारे से हवा निकाल दी है। अब वो रिलीफ देने की बात करते ही नहीं, बल्कि यकमुश्त 26 रुपए से ज्यादा फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। महंगाई कहाँ जाके रुकेगी या सिरे से ही नहीं रुकेगी? क्या कहते हैं आप इसके बारे में? बहुत शुक्रिया समीर, इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन सबसे पहले तो मैं अपने देखने वालों से कहूंगा कि आपके लिए दुआ करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है जी। और हालांकि आपने एक दफ़ा इनकार भी किया कि आज मैं प्रोग्राम नहीं कर सकता, तो मैंने कहा कि इंतहाई सेंसिटिव इशू है जिस पे हमने बात करनी है। तो आपकी मेहरबानी की, एक तो आप मतलब बीमार होने के बावजूद प्रोग्राम में बैठे और इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब काकड़ साहब आए तो इन्होंने मतलब आनियां जानियां तो होती है ना, बंदा नई घोड़ी दांत दिखाती है जी। तो काकड़ साहब ने दांत दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा मैं रिलीफ दे दूंगा। अच्छा, एक माफिया है, सिसिलियन माफिया ने कहा था ना, वो एक माफिया है बहुत बड़ा, और उस माफिया के जो सरगुना है वो लोग हैं जो बार बार हुकूमत में आते और जाते हैं। मिसाल के तौर पर शहबाज शरीफ क्या है, वो है वो गॉड फादर। असफ अली जरदारी क्या है, वो हैं। जब वो लोग रिलीफ नहीं दे सके थे, पूरी की पूरी पीडीएम मिलके, तो अगर ये बंदा 1 रुपए का भी रिलीफ दे देता तो लोगों ने तो कहना था ना कि भाई वो नाकाम हो गए थे, शहबाज शरीफ हुकूमत एक नाकाम तरीन हुकूमत थी, देखें इस बंदे ने आते रिलीफ दे दिया, हालांकि इसके पास अवाम का मैंडेट भी नहीं है। तो काकड़ साहब जब ये फुर्तियां दिखा रहे थे ना, आनियां जानियां दिखा रहे थे, तो मैं हैरान होता था कि तेरे पल्ले की ये भाई तुम किस बरते पे ये कर रहे हो। इसने और बेवकूफी इस हद तक है ये काकड़ साहब कि पहले दिन उन्होंने सेक्रेटरी वाटर एंड पावर को बुलाया, उसे कहने लगे रिलीफ देना। उसने कहा जी मेरे को तो है ही कुछ नहीं, मैं कैसे दे सकता हूं। और उसने हंस के ये भी कहा होगा दिल में कि चुडुआ तू ही रिलीफ नहीं दे सकता, किस बात पे तुम अकड़े फिरते हो। खैर 2-3 दिन मीटिंग्स हुई कि अब रिलीफ देना है। अब फिर IMF के साथ खतो किताबत शुरू हुई। हमारी डॉक्टर शमशाद अख्तर बार बार वो IMF से राब्ता करती थी। फिर IMF ने उन्हें कहा कि गुगू गोड़ो, हमें ये बताओ कि हमें पैसे कहां से देने हैं, जो तुमने एग्रीमेंट किया तुम्हारी हुकूमतों ने, वो पैसे कहां से दोगे। यही तो एक तरीका है तुम्हारे पास, सोर्स ऑफ इनकम है तुम्हारा, कि गरीबों का खून चूस के उनके गुर्दे बेच के तुम हमें पैसे दोगे, तुम्हारे पास और क्या है। तो ये रिलीफ देते देते इन्होंने 26.5 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी इन्होंने। अब 1 तारीख को और 15 तारीख को कीमत बढ़नी होती है। ये बढ़ी है कीमत 15 तारीख को, 15 सितंबर को, ये जो 26 रुपए वाला इजाफा है, आज से 3-4 दिन पहले। अब शुनीद ये है कि कल या परसों मैंने बताया था कि अब फ्यूल एडजस्टमेंट के बाद में बिजली जो है वो 2 रुपए यूनिट, 1 रुपया 86 पैसे की गालिबन समरी भी भिजवा दी उन्होंने। तो 2 रुपए के करीब अब बिजली मजीद महंगी होगी, बिजली के यूनिट मजीद महंगे होंगे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में। हमारे प्रोग्राम करने की वजह से एक चीज हुई है कि उन्होंने अब जो था ना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वाला वो जो, और उसमें 2 थे ना, मजीद टैक्स और फाजल टैक्स। अब उन्होंने एक तो उर्दू निकाल दिया उसमें से कि आम बंदा पढ़ ना सके, वो एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह वो वैसे ही मौजूद हैं। और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो 3 दफा होते थे, अब एक टैक्स नया भी उसमें शामिल कर दिया बिल में। और जो था ना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, उसे फ्यूल का F लिया है, प्राइस का P लिया और एडजस्टमेंट का A लिया है, तो उन्होंने कर दिया है FPA। अच्छा, 2 दफा उन्होंने ये टैक्स इस नाम से शामिल कर दिया कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर टैक्स, और वो FPA करके ना तो आगे वो टैक्स है वो 3 दफा ही। तो अब उन्होंने एक तरह से आंखों में मिर्चें झोंकी हैं, बिल थोड़ा सा तब्दील कर दिया है। काकड़ साहब की तरफ से ये पूरी कौम को रिलीफ मुबारक हो, और उसमें एक नया टैक्स ऐड किया है, वो भी पूरी कौम को मुबारक हो। इस दफा जब वो अपना बिल देखेंगे तो अपने सीने पीटेंगे, ये आपको रिलीफ दिया है। अच्छा, काकड़ के तो बस में नहीं, ये बेचारा तो घुघू घोड़ा है, 25 करोड़ घुघू घोड़ों का सबसे बड़ा घुघू घोड़ा ये है जिसका नाम काकड़ है, अनवारुल हक काकड़। इसने क्या रिलीफ देना है? ये तो खीर खाने वाले मजनू है, चूरी खाने वाले, ये कौम को मजीद लूटेंगे और लूट के एक तरफ हो जाएंगे। इसको शटअप काल दी गई है कि उल्लू का पठाना बन, बंदे का पुत्र बन, और जैसे हुकूमत कर रहा है हुकूमत कर और अपने दिन पूरे कर। ये बाकी के दिन पूरे करेगा। अब 1 तारीख को फिर पेट्रोल महंगा होगा, और बिजली जो है आने वाले 2 से 3 दिन में 2 रुपए मजीद यूनिट महंगी हो रही है। ये तो किस्सा हुआ तमाम। ये जो रिलीफ मिलने वाली बात थी, इसको तो आप भूल जाएं कि ये काकड़ साहब को आपको रिलीफ देंगे। मैंने कहा था कि 10 अरब रुपए की सेनेटरशिप लेके, सेनेट का मेंबर बन के जो बंदा उसको
ٹھوکر مار کے آ گیا ہے اور وزیر اعظم بنا ہے, چیف ایگزیکٹو بنا ہے. بھائی الو کا پٹھا نہیں ہے, پاگل کا پتر نہیں ہے کہ اربوں روپے کو ٹھوکریں مار رہا ہے اور خربوں روپے لگا کے وہ وزیر اعظم بن رہا ہے. وہ بڑا سمجھدار آدمی ہے, جو اسے لے کے آئے ہیں وہ بھی بڑے سمجھدار ہیں. ایک بات تو یہ طے ہو گئی. اچھا ریلیف کب ملنا ہے؟ جب عوام اٹھیں گے. میں بار بار کہہ رہا ہوں اب 3 انقلاب ہیں. میں نے اختصار کے ساتھ ان کا ذکر کیا کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا کہ آج کا پروگرام بڑا مختصر کریں گے. آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. جب عوام اٹھتے ہیں نا تب انقلاب آتے ہیں, تب ان کے حقوق ملتے ہیں. ہمارے ارد گرد ہم انقلاب اسلام کی بات نہیں کرتے. وہ اتنا بڑا انقلاب ہے, کاش ریاست مدینہ بنانے والا عمران خان نے کہا تھا نا میں ریاست مدینہ بناؤں گا, اور اللہ کے بندے پہلے خود عمر بن عبدالعزیز تو بن. سب سے پہلے گھر سے شروع ہوتا ہے. تو اس میں پھر ہم بات کریں گے ریاست مدینہ یہ لوگوں کے ساتھ مذاق ہوا, ڈرامے بازی. میں کیوں سنجیدہ نہیں ہوتا اس بات یار, اس سے بڑی کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا. خدا کی قسم ہاتھ چومنا بڑے دور کی بات ہے, میں عمران خان کے پاؤں بھی چومتا ہر روز, اور چومنا بڑی چھوٹی بات, میں اس کے تلوے چاٹتا. یہ انہوں نے ہمیں ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں ریاست مدینہ کا نام لے کے. بھائی اپنی شکل تے دیکھ, تو ریاست مدینہ بنائے گا جس کے گھر میں کرپشن ہو رہی ہے, جس کی بیوی, جس کی بہنیں, جس کا بھانجا سارے لوٹ مار پہ لگے ہوئے ہیں. شرم کر, تو ریاست مدینہ بنائے گا. تو عمر بن عبدالعزیز پہلے خود بند. اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ مذاق کرتا ہے. ریاست مدینہ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ کوئی ریاست مدینہ کی بات کرے. اللہ کرے پاکستان مدینہ بنے, میری تو خواہش ہے جی. یہ ریاست مدینہ, پاکستان ریاست مدینہ بنے, اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. لیکن اس بات کو تو آپ چھوڑ دیں, وہ اتنا بڑا پیرامیٹر ہے. عمر ثانی پیدا نہیں ہو سکتے, عمر بن عبدالعزیز پیدا نہیں ہو سکتے, ابو بکر دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے, حضرت عمر دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے, حضرت علی دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے, اور ان کا جانشین دوبارہ نہیں پیدا ہو سکتا. بابا جو لوٹ مار کر دیسی گھیو ککڑ کھان والے لوگوں کی غربت ختم کریں گے. شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو. نواز شریف کی ٹانگ پہ زخم ہو گیا تھا شوگر کی وجہ سے, اور وہ آلو گوشت نہیں صبح کا چھوڑ رہا تھا ناشتے میں. تو یہ لوگ آپ کو تبدیلی لا کے دیں گے. خیر میں نے 1 کروڑ مرتبہ کہا میں تو ان سے بیزار ہوں, جتنے بھی لوگ ہیں. آصف علی زرداری اپنی بتیسی نکال کے جب آتا ہے, مجھے نفرت ہو گئی ہے ان لوگوں سے کہ یہ بغیرت ہے جو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ریلیف دیں گے, ہم پاکستان کے عوام کو روٹی کپڑا مکان دیں گے. آپ سچ کیوں نہیں بولتے؟ جس روز یہ سچ بولنے گے کہ ہم تمہیں مزید غریب کریں گے, ہم تمہیں اور غربت کی چکیوں میں پیسیں گے اور غربت کی دلدل میں دھکیلیں گے, تب مجھے خوشی ہوگی کہ بے غیرت لوگ سچ تو بولنے لگے ہیں, کم از کم سچ بولنے لگے ہیں. جب مریم بی کہتی ہے کہ میرا ابا رو رو کے ساری رات سو نہیں سکتا, دکھ ہوتا ہے. اب سنو, 3 انقلاب ہیں پاکستان کے ارد گرد. 2 تو بالکل پاکستان کے پہلو میں. ایک انقلاب ایران ہے جو امام خمینی کی وجہ سے ہے. خمینی کو جب رضا شاہ پہلوی نے یہاں سے نکال دیا تھا تو میں نے بتایا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. رضا شاہ پہلوی جو تھا وہ ڈکٹیٹر تھا, بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا. اس نے ڈنڈے کے زور پر حکومت کی اور ایک لمبا عرصہ, کوئی 30 سال کے قریب, 3 دہائیوں کی حکومت ہے. اس بندے نے خمینی صاحب کو جب بگا دیا, اس نے اپنے ملک سے جلا وطنی ہو گئی ان کو, امام خمینی کو. تو امام خمینی نے وہاں سے خط و کتابیں شروع کر کے آپ جیسے نوجوان تیار کی. خط آتا تھا, پھر نوجوان کاپیاں کرتے تھے, اور آگے جس بندے کے گھر سے خط نکل آتا تھا, رضا شاہ پہلوی کے فوج, اس کے سپاہی, اس کے درندے, اس کے کتے اس کی کھال نوچ لیتے تھے, قتل کر دیتے تھے اسے. خیر 30 سال لگے, 25-30 سال لگے. امام خمینی نے وہ فوج تیار کی, اور پھر وہ جب تہران اترے, میں نے وہ واقعہ بیان کیا. تہران جس روز امام خمینی کا طیارہ اترا, انہوں نے اترتے ہی 2 سجدے کیے ہیں زمین پر. اس کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھے, اور جیسے ہی گاڑی میں بیٹھے ہیں لوگوں نے اپنی ہتھیلیوں پہ اٹھا لی تھی وہ گاڑی, اور ایوان صدر تک ہتھیلی پہ لے گئے تھے. یہ انقلاب ایران ہے. آج بھی آپ ایرانیوں کو دیکھیں, وہ ہم سے کتنا آگے کھڑے ہیں. کم از کم ان کے یہاں یہ نہیں ہوتا. اچھا ان کے کسی بندے کے گھر چلے جائیں, آپ کو 100 ارب روپے نہیں ملیں گے, 100 ارب ڈالر نہیں اس کے گھر سے نکلیں گے, گریڈ 18 کے بندے کے گھر سے. وہاں اس لیول پہ کرپشن نہیں ہے. وہ قومیں اس لیے آگے چلے گی. دوسرا رشیا تھا, وہ ہمارے بالکل پہلو میں تو نہیں, ہمارا پڑوسی نہیں ہے, لیکن بالکل ہمارے ساتھ ہے. وہ انقلاب روس ہے کہ وہاں پہ کارل مارکس نے خواب دیکھا. کارل مارکس خواب دیکھتا ہے, اس نے کہا کہ جو محنت کرتا ہے اس کا صلہ اسی کو ملنا چاہیے. یہ اس کی تھیوری تھی جو بعد میں تھیوری آف سرپلس ویلیو کے نام سے چھپی. انہوں نے تو داس کیپیٹال لکھی. خیر 4تھا والیوم جو ہے تھیوری آف سرپلس ویلیو, سرمایہ پلس محنت, تو یہ اس نے کنسپٹ دیا کہ جیڑا گائے وہی کھائے, جیڑا وائے وہ کھائے. یہ کھیت کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہل چلائے دانے اس کے گھر جانے چاہیے. جو بندہ کپڑا بنے سارے دن کھڈی پہ بنتا رہے, تو اس کے اجرت اسے ملنے چاہیے, اس کا پروفٹ اسے ملنا چاہیے. یہ اس کا کنسپٹ تھا.
اس نے یہ بات کی، کارل مارکس نے اپنی داس کیپیٹل میں، یہ بات لینن کو سمجھ آ گئی اور پھر لینن نے اس پہ کام کیا. اس نے بھی بالکل اسی پیٹرن پہ، جس پیٹرن پہ خمینی ہے، یا خمینی نے بالکل اسی پیٹرن پہ کام کیا. تو کیا ہوا، رشیا میں بھی اس نے ایک فوج تیار کی، ایک ایسے نوجوان نسل تیار کی آپ جیسی کہ پھر جب وہ لینن آیا تو پھر لینن دا گریٹ، آپ اندازہ نہیں قائم کر سکتے پھر کیا انقلاب روس آ گیا. تیسرا انقلاب فرانس ہے. اب فرانس کا جو انقلاب ہے، یہاں میں نے صرف 2 منٹ لینے ہیں پروگرام کا. میں نے کہا دورانیہ بہت کم ہے، آپ نے مجھے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں نے وعدہ کیا کہ میں آپ کو 10 سے 15 منٹ سے زیادہ نہیں بٹھاؤں گا. وہ جو انقلاب فرانس ہے نا، ان کا اور پاکستان کی قوم کا حال بالکل ایک جیسا ہے. اس وقت جو فرانس کے لوگوں کا حال تھا، اس وقت ہمارا حال ہے. وہاں بھی کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، وہ بھی بیچارے جتنا کماتے تھے وہ اپنے صرف حکمرانوں کے لیے کماتے تھے. وہ ملکہ عالیہ اور شاہ فرانس کے لیے کماتے تھے. جو کماتے تھے وہ اپنے اللہ تعالیٰ میں اڑاتے تھے. ان کے گھروں میں جو محافل ہوتی تھی، ہر روز محافل ہوتی تھی. اور میں نے یہ پروگرام میں کہا تھا کہ عمران خان کے دور میں جو فلور پر ہوتا رہا ہے، اگر لوگوں کی اس کی ویڈیوز آ جائیں، وہ ویڈیوز محفوظ ہیں کسی ایک کے پاس. اور اس نے عمران خان کو کہا تھا کہ میں نے یہ ویڈیوز وائرل بھی کرنی ہے. وہاں 4تھے فلور پہ کچھ ہوتا تھا، ہر روز ہوتا تھا. وہاں ایک محفل طرب سجتی تھی ہر روز. تو شہباز شریف کے دور میں کون سا کم ہوتا ہوگا؟ شہباز شریف تو بہت بڑا عیاش ہے نا، عمران خان سے تو 10 گنا بڑا عیاش ہے. اس کے دور میں کون سا نہیں ہوتی ہوگی. خیر، یہ سب کچھ ہوتا تھا فرانس کے صدارتی محل میں. ہر روز محفل ہوتی تھی وہاں، شراب شباب اور کباب کا اہتمام ہوتا تھا. ایسے ایسے کھانے ہوتے تھے اور ایسی ایسی رقاصائیں ہوتی تھی جو بعد میں دل بھی بہلاتی تھی. تو یہ سب کچھ وہاں چلتا تھا فرانس میں. لیکن اب ذرا غور کرنا ہے، میں نے کہا یہاں 1 منٹ رکنا ہے ہم نے. اس کو میں پوری ڈیٹیل سے تو بیان نہیں کروں گا. والنٹیئر وہاں کا، جیسے یہاں خمینی ہوا، خمینی خود ایک دانشور تھا، ایک انٹلیکچوئل تھا، اس لیے اس نے اسلام کو اسٹڈی کیا سارا اور اس کے اندر تھا. اور اس نے کہا میں نے انقلاب برپا کرنا، اس کے اندر کی سوچ تھی. جو فرانس میں جو انقلاب آیا ہے اور جس کے ذریعے آیا میں بتاتا ہوں، اس کی اپنی سوچ نہیں تھی، اس نے والنٹیئر سے سوچ لی تھی. میں نے کہا کہ لینن دی گریٹ جو ہے اس کی اپنی سوچ نہیں تھی، سوچ تو تھی کارل مارکس کی. اس نے کارل مارکس سے یہ بات لی تھی کہ قوم پس رہی ہے تو کچھ کرنا ہے. یہ انقلاب آیا لینن کے ذریعے، لیکن اس کا جو سرچشمہ تھا وہ تھا کارل مارکس. تو فرانس میں جو انقلاب آیا، اس کا جو انقلاب جس کی وجہ سے ہوا، جس کی یہ سوچ، اس کا نام تو والنٹیئر تھا. والنٹیئر لکھتا تھا بیچارہ، اڑتا تھا اپنی قوم پہ. وہ کہتا تھا جیسے ہم نہیں ہر روز بیٹھ جاتے ناز برداریاں میں اور سر و خون جلا کے اٹھتے ہیں کہ یار یہ گگو گھوڑے کیوں نہیں جاگ رہے. تو والنٹیئر بھی اپنا سر و خون جلاتا تھا اور وہ تحریر پہ پھر وہ اپنی بڑھاس ورقے پہ نکالتا تھا، کاغذ پہ نکالتا تھا. وہ لکھتا تھا ورق پہ، اپنے دل کا حال لکھتا تھا. اور جو کڑتا تھا اپنے قوم کے لیے وہ پھر صفحہ پہ منتقل کرتا، کرتاس پہ منتقل کرتا تھا. جی اس کی بات پہنچی، وہاں کا چیف آف آرمی اسٹاف تھا اس وقت نپولین بوناپارٹ. یہ بات نپولین بوناپارٹ تک پہنچی اس نے پڑھا. اور نپولین بوناپارٹ جنگ کے لیے گیا ہوا تھا، وہ ان کی سرحد کی اور زیادہ وسعت کے لیے نکلا ہوا تھا فرانس کی. جب اس نے یہ سارا پڑھا اخبارات، اس نے بڑے، اگر ریڈیو لگاتا تھا تو وہاں پر نوحے تھے عوام کے کہ آج اتنے لوگوں نے خود سوزی کر لی، آج اتنے لوگ ٹرین کے نیچے آئے، اتنوں نے زہر کھا لیا، ماں بچوں سمیت نہر میں کود گئے، جو کچھ بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے. ایک بندے نے اپنے جسم پر پیٹرول چھڑک کے آگ لگا لی. یہ ساری چیزیں جب وہ پڑھتا تھا تو پتہ نہیں اس کے اندر کیا بات ہے. والنٹیئر اس روز اس کے اندر اترا، والنٹیئر کی روح اس کے اندر اتر گئی اس روز. اب وہ لیٹا ہوگا ڈیفینیٹلی نپولین بوناپارٹ میرا آئیڈیل ہے وہ. اچھا بھائی، وہ کیوں آئیڈیل ہو گیا کہ یار کوئی ایک بندہ جس کی غیرت جاگ جائے، جس کا ضمیر اسے جھنجھوڑ دے، وہ بڑا آدمی ہوتا ہے اور وہ آپ کا آئیڈیل ہونا چاہیے. یہاں اگر آج کی گفتگو کے بعد میرے چیف آف آرمی اسٹاف کا ضمیر جاگ جائے تو مجھے خوشی ہوگی کہ یار کسی ایک کا ضمیر تو جاگ گیا. وہ میں نے ایک بات بتائی تھی نا کہ جب مولانا محمد علی جوہر ہمدرد اخبار کے ایڈیٹر تھے تو کسی دل چلے نے ایک خط لکھا انہوں نے کہا مولانا آپ تو اپنی صحافت کے ذریعے اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں. مولانا اپنے اداریے میں لکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یار میں تو الو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میری ساری عمر گزر گئی، کاش میری تحریروں سے ایک الو سیدھا ہو جائے. تو ناز برداریے کے ذریعے اگر ایک بھی الو سیدھا ہو جائے 25 کروڑ میں سے ایک بھی گگو گھوڑا جاگ گیا تو یار ہماری تو محنت جو ہے عقارت ہو جائے گی نا. ہم تو سمجھیں گے کہ یار بہترین ہو گیا. اچھا تو ہوا یہ کہ نپولین بوناپارٹ جو تھا ڈیفینیٹلی لیٹا ہوگا، اس نے خبریں سنی، اس نے پڑھا والنٹیئر کو، اس کے اندر اتر گئی یہ بات.
اس نے کہا یار میں کیا کر رہا ہوں, میں ان کے لیے ریونیو بڑھانے کا انتظام کر رہا ہوں کہ سرحدیں اور بڑھیں گی اور زیادہ بڑے بڑے کارخانے چمنیاں ہمارے ملک کی حدود میں آ جائیں گے, ان سے پھر دھواں اگلے گا, مزدور وہاں کام کریں گے اور ہمارا شہنشاہ جو ہے اس کے للے تللے بڑھیں گے, اس کی عیاشیوں میں, اس کے ریونیو میں اضافہ کرنے کے لیے میں سب کچھ کر رہا ہوں. مجھے شرم آ رہی ہے کہ میری قوم فاقوں ماری ہے اور میں نکلا ہوں سرحد کی وسعت کے لیے, میں نکلا ہوں فرانس کی حفاظتوں کے لیے, میری قوم غیر محفوظ ہو گئی ہے, لوگ ہر روز سڑکوں پہ مر رہے ہیں, کتوں جیسی زندگی ہو گئی ہے میرے ملک کی. وہ وہاں سے پھر واپس آیا ہے اور اس نے آتے ہی شاہی محلات پہ پھر قبضہ کیا. یاد ہے آپ کو 12 اکتوبر 1999 پاکستان کا, جب پرویز مشرف کا طیارہ خلا میں تھا, فضا میں تھا, اور یہاں پہ ایک چیف آف آرمی سٹاف تبدیل جنرل ضیاء الدین بٹ کے کندھوں پر 4 اسٹار جرنیل کے بیجز لگائے جا رہے تھے جی. تو پھر 2 یہاں سے کور کمانڈر اٹھے تھے, صرف 2 کور کمانڈر. ایک کور کمانڈر راول پنڈی تھا اور دوسرا غالباً کور کمانڈر جو تھا وہ اس کے ساتھ ہی. تو وہ 2 کور کمانڈر اٹھے تھے اور انہوں نے پورے کا پورا, انہوں نے پی ٹی وی پر قبضہ کیا, انہوں نے ریڈیو پر قبضہ کیا, انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس پر اور ایوان صدر پر انہوں نے قبضہ کیا, اور 15 منٹ کے اندر اندر پورے ملک کی رجیم چینج ہو گئی تھی. تو کاش ایسا ہو کہ کبھی جنرل عاصم منیر کا ضمیر جا کے کوئی خبر ناز برداریاں ان کو جگا کے رکھ دے, انہیں جھنجھوڑ کے رکھ دے. خدا کی قسم اس دفعہ بل دی ہیں, رب کعبہ کی قسم میری چیخیں نکل گئی ہیں, مجھ سے اس سے زیادہ بل نہیں دیے جاتے. اور اگر اس میں پھر 2 روپے اضافہ ہو جاتا ہے اور اگلے 1 تاریخ کو پھر پیٹرول بڑھتا ہے اور پھر فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں پھر بجلی میں اضافہ ہوتا ہے, یار میری تو بس ہو گئی ہے, مجھے لوگوں کا نہیں پتا. باقی گگو گوڑوں کو ہر روز کلپتا ہوں. اور شرم کرو, خدا کے لیے اپنی ذات کے لیے اٹھو. عمران خان کے لیے نہیں اٹھنا, اس بے غیرت نواز شریف کے لیے نہیں اٹھنا, شہباز شریف کے لیے, انہوں نے لوٹا اس ملک کو, ان کے لیے زرداری جیسے گھٹیا لوگوں کے لیے نہیں اٹھنا. خدا کا واسطہ اپنے بچوں کے لیے اٹھو. تمہارے بچوں کو ایک گلاس دودھ کا نہیں مل رہا صبح, جو جسے مل رہا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کہ میرے بچے کو تو ہر روز دودھ مل رہا ہے, میرے بچے کو تو خالص گوشت مل رہا ہے. ہم تو کتے کا اور کھوتے کا گوشت نہیں کھا رہے ہیں, ہم تو برائلر نہیں کھا رہے ہیں, ہم تو اچھا گوشت کھا رہے ہیں. گلی سڑی سبزیاں ہمارے نصیب میں ہیں. ہمارے محلے کی نالیاں آپ دیکھیں, وہاں کیڑے پل رہے ہیں, کوئی نالی صاف کرنا نہیں آتا. اور ایک طرف یہ ہے, دوسری طرف آپ کو پتہ ہی نہیں اشرافیہ کہاں پہ ہیں. وہ 3-4 کروڑ روپیہ نہیں 3-4 ارب خرچ کر کے اسمبلی میں پہنچتے ہیں, وہ آپ کی تقدیر بدلنے کے دعوے دار ہیں. اس روز سراج الحق صاحب 5 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کے پیٹرول کے خلاف تقریر کر رہے تھے. میں نے آپ سے کہا ذرا سراج الحق صاحب سے دیکھیں یہ انقلاب لائیں گے 5 کروڑ کی گاڑی میں, اور بندے جس نے انقلاب لانا تھا جائے جا کے انڈیا کی اسٹڈی کریں, اس نے پوری زندگی جوتے نہیں پہنے تھے. پھر کسی روز سناؤں گا جب باپ نے تانا دیا تھا کہ غریبوں کی بات کرتا, اپنے بیٹے سے کہا تھا اس نے کہا پنڈت جواہر لال نہرو تھے, پوری زندگی پھر انہوں نے, یا گاندھی جی تھے, انہوں نے پوری زندگی پھر کپڑے نہیں پہنے. باپ نے کیا کہا, اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی, بات کرتے ہو تم غربت کی, تم ایک دن ان جیسی زندگی بسر کر سکتے ہو؟ تو پھر اس شیر ببر نے کہا تھا, اس نے کہا بابا ایک دن کیا, میں ساری زندگی ویسے بسر کرتا ہوں. پوری زندگی پھر ننگے پنڈے اور ننگے پاؤں اس نے گھوم کے دکھایا کہ میں فیوڈل لاڈ کے گھر پیدا ہوں, لیکن اگر میں غریبوں کی بات کرتا ہوں تو ان جیسی زندگی بھی بسر کر سکتا ہوں. پوری زندگی پھر اپنے باپ کے محل کے کوارٹر میں گزاری. یہ لوگ ہوتے ہیں تو جنہوں نے انقلاب لانا ہوتا ہے, وہ جاتی عمرہ جیسے محلوں میں بیٹھ کے اربوں روپے کی گاڑیوں میں گھوم کے یہ نہیں کہتے کہ ہم انقلاب لائیں گے. میں نے پہلے بھی کہا تھا, جو ان جیسے بے غیرت لوگوں کی بات پہ اعتماد کر لیتا ہے. عمران خان جس ماحول میں بیٹھ کے بات کرتا تھا کہ میرے ریاست میں شرم نہیں آتی, اور کیسے گگو گھوڑے ہیں کہ اس کی بات کا یقین کر لیتے ہیں. جس نے انقلاب لانا ہوتا ہے پھر وہ جوتے نہیں پہنتا. خیر میں بات کر رہا تھا, آگے لے کے جانی ہے. نپولین بوناپارٹ پھر واپس آیا, اس نے آتے ہی محل پہ قبضہ کیا, سردار کی محل پہ قبضہ کیا, نشریاتی ادارے کے دفتر گیا اور وہاں بیٹھ کے اس نے اپنی قوم سے خطاب کیا. اس نے کہا کہ آج کے بعد اس ملک کو لوٹنے والوں سے میں دولت نکال کے فرانس کے عوام پہ خرچ کروں گا. اور وہ آپ کے پرویز مشرف جیسا اعلان نہیں تھا. پرویز مشرف نے اعلان کیا تھا نا, اور پچھلے دنوں تو جناب عمران خان صاحب نے بھی اعلان کیا تھا, شہباز شریف صاحب بھی لاہور کی سڑکوں پہ بھی گھسیٹتے تھے آصف علی زرداری کو, اعلان تو انہوں نے بھی کیا تھا. لیکن نپولین بوناپارٹ میں نے کہا غیرت مند آدمی تھا, ایسا بے غیرت اور دلہ نہیں تھا جیسے ہمارے حکمران ہیں. میرے اندر تو اتنے, میں اس سے بڑی گالیاں دینا چاہتا ہوں انہیں, اس سے بہت بڑی. لیکن یار میں کیا کروں, ویورشپ ہے نا, لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے پروگرام, میری بیٹیوں نے دیکھنا ہوتا ہے. تو وہ ایسا بے غیرت نہیں تھا, ایسا دلہ حکمران نہیں تھا, IMF کا دلال نہیں تھا وہ. پھر نپولین بوناپارٹ واپس آیا, اور نپولین بوناپارٹ نے پھر تقریر کی ہے. اس نے کہا کہ جس نے اس ملک کو لوٹا ہے,
آپ لوگوں کے ٹیکسوں پر جو میں انہیں عیاشی نہیں کرنے دوں گا، آج کے بعد آپ کے پیسوں پر کوئی عیاشی نہیں کرے گا. تو پھر اس نے فرانس کے لوگوں سے کہا ہے، اس نے کہا کہ جس کے گھر میں آپ کو جسے پڑولے چدانے نظر ہوں، جس کے گھر میں اربوں روپے پڑے ہیں، اس کو لوٹ لیں اور اس کے خون کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اسے قتل کر دیں. لوگ پھر بڑے ہیں جن کے گھروں میں 100 ارب روپیہ پڑا ہوا تھا نا، ان کو قتل کیا گیا. ان کی لاشیں اٹھانے کے لیے میونسپل کارپوریشن بھی نہیں آئی. یہاں تو ادارہ بے رحمی والے آ جاتے ہیں نا کتے کی لاش کو اٹھانے کے لیے، گدھے کی لاش کو اٹھانے کے لیے. وہاں ان بے غیرتوں کی لاشوں کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. فرانس کی سڑکوں اتنا خون بہا ہے پھر فرانس کی سڑکوں پر ان بے غیرتوں کا جنہوں نے اس ملک کو ناسور بن کے چوسا تھا. ان لوگوں کی سڑکوں پہ لاشیں، ان کا خون بہا ہے. یہ 24 گھنٹے صرف گزرے ہیں. اس کے بعد لوگوں نے اپنے گھروں سے، اپنی تجوریوں سے پیسہ نکال کے سڑک پہ پھینک دیا تھا. کھانے پینے کی چیزیں سڑکوں پر پھینک دی تھی اور کہتے تھے خدا کا واسطہ ہمیں مارنا نہ، یہ سارے پیسے لے جاؤ، زیورات لے جاؤ. یوں سمجھنے سڑکوں پہ ڈالروں کے ڈھیر لگ گئے تھے اور وہ کہتے تھے خدا کا واسطہ ہمیں کچھ کہنا نہ، یہ لو پیسے. بہترین کپڑے جو تھے الماریوں سے نکال کے انہوں نے سڑکوں پر پھینک دیے تھے. خدا کا واسطہ یہ کپڑے لے جو، ہم اپنے ملازموں کے کپڑے. لوگ اپنے ملازموں کے کپڑے پہن کے گھومتے تھے کہ اگر میں پینٹ کوٹ پہن کے اچھا سوٹ پہن کے سڑک پہ آ گیا تو مجھے تو قتل کر دیا جائے گا. کوئی بندہ فرانس کی سڑک پر پھر مہنگا سوٹ پہن کے نہیں آیا. یہ ہوتا ہے انقلاب، اسے کہتے ہیں انقلاب فرانس. اب میں کیوں آپ کو کہتا ہوں میں بار بار مایوس ہوں کہ جب تک مجھے نپولین بوناپارٹ نہیں ملے گا. کیا سید آصم منیر نپولین بوناپارٹ بننے کے لیے تیار ہے؟ کیا یہ بندہ لیلن دی گریٹ بننے کے لیے تیار ہے؟ اچھا میں بار بار کہتا ہوں مجھے نواز شریف سے توقع نہیں ہے، شہباز شریف جیسے ڈرامے باز سے بالکل توقع نہیں ہے. بھائی تم نے ریلیف دینا بے غیرت آدمی کہ تم مفت آٹا تقسیم میں رمضان میں اربوں روپے کا چونا لگا گیا اور پھر ہمیں، اور ہر روز 12-13 لوگ مرتے تھے اور یہ ڈرامے کرتا تھا 14 چینلز کے سامنے آ کے، اب مائی جی کو پہلے آٹا دے، اماں جی کو آٹا دے، اماں جی کو آٹا دے. یہ بے غیرت آدمی 10 کلو کو آٹا دیتا تھا، 1.5 گھنٹہ ٹی وی کے سامنے آتا تھا کہ جناب شہباز شریف صاحب نے 1.5 گھنٹے میں ایک بی بی کو 10 کلو آٹے کا تھیلا، اور وہ آٹا کھانے کے قابل نہیں تھا. یہ ساری اربوں روپے کا چونا، یہ ڈرامے باز آپ کو. اور آج کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف واپس آ رہا ہے. بھائی تمہیں مبارک ہو، وہ لوٹنے کے لیے دوبارہ آ رہا ہے. تمہاری اس نے کون سی خدمت کی ہے؟ ہمیں اربوں ڈالر کے قرضے میں دبانے والا دوبارہ آ رہا ہے. وہ پھر ایک دفعہ آئے گا، نئی میٹرو شروع کرے گا، اربوں روپے کی کرپشن کرے گا اور تمہیں لوٹ کے پھر ایک دفعہ علاج کروانے کے بہانے باہر چلے جائے گا. شرم کی بات ہے، پٹواریوں کو ڈوب مرنا چاہیے آج کے میرے اس پروگرام کے بعد. وہ جو ان کا میڈیا سیل والے ہیں نا، جو ہر روز مجھے لتاڑتے ہیں کہ جناب سمیر بیگ آپ کو ایک سوال کرتا ہے تو آپ اس کے جواب میں ہمیں پھر لتاڑتے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے. وہ بندہ جس نے اربوں روپے لوٹے اب دوبارہ جناب وہ آ رہے ہیں شہنشاہ مکرم ہمیں پھر ایک دفعہ لوٹنے کے لیے. میں کہتا ہوں پٹواریوں شرم سے ڈوب مرو. جو بندہ 35 سال کے اقتدار کے بعد، بھائی پنجاب کی بات کر رہا ہوں، پنجاب تو ہمیشہ ان کے پاس رہا، پنجاب اور پھر وفاق. بھائی 3 دفعہ تو وہ خود وزیر اعظم بھی رہے ہیں نا، 3 دفعہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، 4 دفعہ ان کے بھائی صاحب بھی 2-3 دفعہ رہے ہیں. اور اب تو شہباز شریف یہ بھی نہیں کہہ سکتا اگر میں وفاق میں آتا تو میں یہ کر دیتا. بھائی تم آ گئے بے غیرت آدمی، شرم نہیں آتی؟ شرم سے ڈوب مرو. تم ایک ہاسپٹل پاکستان میں ایسا نہیں بنا سکے جہاں پر تمہارا علاج ہو سکے. تمہیں اپنے پلیٹلیٹس کے بہانہ بنا کے باہر جانا پڑتا ہے. اور کیسے بھی شرم ہو، پٹواریوں کو شرم نہیں آتی. 50 روپے کے اسٹامپ پہ بھاگا ہوا شخص ابھی تک اس کا علاج مکمل نہیں ہوا جب تک اسے پتہ نہیں چلا کہ عمر عطا بندیال چلا گیا اور قاضی فائز عیسیٰ آ گیا، اب ہمیں ریلیف مل جائے گا. شرم کی بات ہے. ڈوب مرن وہ سارے لوگ جڑا جے ایک باری پھر شیر دا نعرہ پہ لگاندے نے اور کہندے نے نواز شریف آئے گا چلا کے، مینوں تے اگے پتہ لگ گیا، تمہیں پتہ لگ جائے گا. یاد رکھیے گا سمیر، اس وقت صرف اس کا گھر چل رہا ہے جو بے غیرت ہو گیا. لوگوں کی بیویاں بچیاں باہر نکل رہی ہیں سڑکوں پہ اور وہ اپنا جسم بیچ رہی ہیں، تب جا کے بل جمع ہو رہے ہیں. شرم آنی چاہیے. نوجوان لڑکے جسم فروشی کر رہے ہیں. اگر تو آپ پاکستان کو یہ بنانا چاہتے ہیں تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، پھر جو مرضی دھندا کرے، پھر جو مرضی جسم فروشی کرے، پھر آپ ہیروئن بیچ کے، شراب بیچ کے، جو مرضی کالا دھن کر کے آپ اربوں روپیہ کمائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انقلاب آئے تو پھر آپ کو ایک دفعہ پھر لیلن دی گریٹ جیسا بندہ چاہیے، امام خمینی جیسا بندہ چاہیے، نپولین بوناپارٹ چاہیے. اور پاکستان میں اگر کوئی بندہ کر سکتا ہے، میں مایوس ہوں پوری کی پوری پولیٹیکل لیڈرشپ سے، ایک بندہ کر سکتا تو اس کا نام ہے جنرل آصم منیر. اگر آصم منیر کا ضمیر جاگ جائے اور یہ نپولین بوناپارٹ بن جائے اور اس کے آگے کھڑا ہو جائے شیلڈ بن کے
فائز عیسیٰ قاضی، تو پھر انقلاب آ سکتا ہے، ورنہ پاکستان کے عوام کے مقدر میں رول کے مرنا لکھا ہے، یہ نوشتہ دیوار ہے، پاکستان قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتی۔ جی سر، بہت شکریہ، اپنے میزبان سے میرے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔